अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रॉन्ग साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, नई हुकूमत आ चुकी है और बजट भी आने वाला है। हुकूमत के लिए बजट कितना चैलेंजेबल होगा या क्योंकि पहले भी वो तजर्बा रखते हैं, ये बजट आम रूटीन में आएगा और बजट होना कैसा चाहिए, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राना मुनीर हुसैन साहब। आप सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार के और साबिक सदर हैं लाहौर टैक्स बार के। उनके साथ मौजूद हैं सैयद हसन अल कादरी साहब। आप चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के और मेंबर हैं फिजिकल लॉ कमेटी आई कैप के। नाजरीन, मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं नुमान कबीर साहब। आप सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। वो टैक्स के हवाले से क्या कहते हैं और बजट को किस तरह देख रहे हैं, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। सबसे पहली तजवीज़ है जी कि टैक्स नेट को वसअत देना अशद ज़रूरी है, क्योंकि 22 करोड़ आवाम की आबादी में से सिर्फ 30 लाख लोग टैक्स गोशवारे जमा करवा रहे हैं। टैक्स नेट को वसअत देने के लिए मौजूदा टैक्स नाहिंदगान पर बोझ कम करना चाहिए। उसके लिए बहुत सी तजावीज़ हैं। मेरे ख्याल है सबसे आसान तजवीज़ लाहौर चैम्बर ये पेश करता है कि जितने भी सनती या कमर्शियल बिजली के या गैस के कनेक्शन रखने वाले हैं या जितने भी मोबाइल टेलीफोन के यूजर्स हैं, उन तमाम फौरी तौर पर टैक्स नेट में शामिल किया जाए। पॉलिसियों में अदम तसलसल हमेशा पाकिस्तान का एक बड़ा मसला रहा है। हुकूमतें तब्दील होती हैं तो आने वाली हुकूमतों ने उनकी पॉलिसियां भी तब्दील की, ख्वाह वो अच्छी भी थी। इसकी वजह से मुआशी नशोनुमा का तसलसल कभी भी बरकरार नहीं रहा। पाकिस्तान में एसएमईज की तादाद 5.2 मिलियन के करीब है, जो कि बरामदात का 25% हिस्सा डालती हैं और जीडीपी में उसका 30% है। बदकिस्मती से जो स्टेट बैंक की जो पॉलिसीज अप्लाई हुई हैं, उससे हुकूमत ने और लार्ज सेल सेक्टर ने उसको क्राउड आउट किया हुआ है एसएमई को, और बमुश्किल 6% हिस्सा ऑफ जो फाइनेंसिंग है वो एसएमईज के हिस्से में आता है। इस बजट में हमारी गुजारिश होगी हुकूमत को कि स्टेट बैंक और तमाम कमर्शियल बैंक्स को पाबंद किया जाए कि वो अपनी तमाम लेंडिंग का कम से कम 40% हिस्सा एसएमईज के लिए ज़रूर करें, और एसएमईज की डेफिनेशन भी तब्दील करने की ज़रूरत है। उसकी टर्नओवर की हद को 800 मिलियन तक ज़रूर बढ़ाना चाहिए। टैरिफ रैशनलाइजेशन की अशद ज़रूरत है। मुकामी सनत को तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी है कि दरामदी खाम माल पर कस्टम ड्यूटी बिल्कुल ख़त्म या ज़ीरो रेटेड हो या कम से कम कर दी जाए। इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स के ऊपर कम से कम होनी चाहिए, और कैस्केडिंग इफेक्ट जो कि हम सबको पता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता लाया जाए। जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनके ऊपर ड्यूटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, रॉ मटेरियल्स पे सबसे कम होनी चाहिए। साबिक फाटा पाटा में सनतों का एफबीआर ने साल 2018 में खाम माल की दरामद पर सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में छूट दी थी, जबकि 2021 में फाटा पाटा में कायम सनतों को फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में भी छूट दी गई है। हम सब जानते हैं कि ये खाम माल आखिरकार वापस पंजाब की मार्केटों में आ जाता है, जिसके नतीजे में भारी टैक्स चोरी होती है। लिहाजा ये इस्तिस्ना ख़त्म किए जाएं। स्टील की मुख्तलिफ मसनूआत की पैदावार पर रेट ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए बग़ैर यकसा शरह से तय किया गया है। तजवीज़ है कि स्टील की मसनूआत की पैदावार का तयन 5 से 10 टन पैदावार की सलाहियत रखने वाली छोटी फर्नेसेस के लिए 800 किलोवाट बिजली फी टन की खपत की बुनियाद पर किया जाए। सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल में शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने वाले आलात और सोलर से रिलेटेड जितने भी दीगर अशिया थी, उन पर सेल्स टैक्स 17% लगा दिया गया है। इससे महंगाई का एक तूफान बर्पा हो गया है। जिस तरह हुकूमतें चाहती हैं कि हम ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाएं, तो उससे ज़रूरी है कि ऑल्टरनेट एनर्जी के जितने भी सोर्सेज हैं, ख्वाह वो सोलर है, ख्वाह वो हाइडल है, जितने भी तरीक़ाकार हैं, इनके ऊपर टैक्सेस कम से कम किए जाएं ताकि हम इनको फ़रोग़ दें इन सनतों को। सनत की पैदावारी लागत में कमी लाने के लिए बिजली की पैदावार के रवायती इन्हिसार पर इन्हिसार छोड़कर हमें मुतबादल ज़राए को फ़रोग़ देना है, उन पर टैक्स और ड्यूटी कम करनी चाहिए। स्टेट बैंक ने मार्कअप रेट में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया है। इसकी मौजूदा शरह 12.25% बहुत ज़्यादा है। इसको कम करके कम से कम 5% पर लाना बहुत ज़रूरी है। भारत में हम जानती है 4% है, बांग्लादेश में भी 4.75 है और चीन में 3.85 है।
टैक्स कवानीन में आसानी वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि इसके बगैर टैक्स नेट में लोगों को लाना बहुत मुश्किल है। टैक्स नेट को फ़रोग देने के लिए, लोगों की हौसला अफजाई के लिए ज़रूरी है कि टैक्स कवानीन और रिटर्न्स फाइल करने का तरीका बहुत आसान किया जाए। टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक सफ़े पर मुश्तमिल फॉर्म मुतारफ़ करवाया जाए। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स के लिए 3 साल में एक ही मरतबा ऑडिट होना चाहिए। बल्कि मैं गुजारिश ये कहूँगा कि हुकूमत के जो नए लोग टैक्स नेट में आए, उनको कम से कम अगले 3 साल के लिए ऑडिट से मुस्तस्ना करार दिया जाए, ताकि लोग इनकरेज हों और टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल हों। और ये जो एक लोगों में खौफ है कि अगर हम टैक्स में आए तो फौरी तौर पे हमारे पिछले ऑडिट्स खुल जाएंगे, उस तरह ये खौफ भी ख़त्म हो सकेगा। इनकम टैक्स की शरह के सेक्शन 177, 214C, 178, 175 और सेल्स टैक्स के मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत सवाबदीदी इख्तियारात जो स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके कम किए जाएं। जब तक अफसरान के सवाबदीदी इख्तियार ख़त्म नहीं होंगे, ना तो करप्शन का रास्ता हम बंद कर सकेंगे और ना ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम राग़ब कर सकेंगे कि वो सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर्ड हों। बहुत से कारोबार बहुत कम मुनाफे के मार्जिन पर चलते हैं, इसलिए विदहोल्डिंग टैक्स की शरह को 4.5% से कम करके 1% किया जाए। टैक्स दहंदगान की मुश्किलात को दूर करने के लिए इनलैंड रेवेन्यू अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से दिया गया हुक्म इक्तनाई अपीलों को निपटाने तक बरकरार रहना चाहिए। साजगार कारोबारी माहौल को फरोग देने के लिए कम अज कम टैक्स की शरह 1.2% से कम करके 0.5% कर दी जानी चाहिए। इस मुश्किल मुआशी वक्त में मुल्क छोटे कारोबारी और वसी तर मफाद में गैर रजिस्टर्ड अफराद को फरोख्त के लिए मार्केट्स में जो शनाख्ती कार्ड की शर्त लाजमी करार दी चाहिए, इसको फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए ताकि रिटेल सेक्टर मजबूत हो सके। मजीद बरां कारोबारी जगहों पर अफसरान की तैनाती और रिकवरी नोटिस जारी करने की मश्क में कारोबारी बरादरी को ऑन बोर्ड किया जाए। मुझे कभी तवक्को है कि लाहौर चैम्बर की इन तजावीज़ को 2022-2023 का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। लाहौर चैम्बर हमेशा FBR के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए, हर तरह की मुशावरत के लिए, स्टेक होल्डर्स को सपोर्ट करने के लिए और गवर्नमेंट को भरपूर तरीके से सपोर्ट करने के लिए हमेशा हाजिर है। राणा साहब, अभी लाहौर चैम्बर के जो सदर साहब थे, नुमान कबीर साहब, वो फरमा रहे थे 30 लाख हमारे गोशवारे हैं और जो बिजली के मीटर हैं, कमर्शियल मीटर हैं, वो उनकी तादाद गोशवारों से ज़्यादा है। हुकूमत इनको टैक्स नेट में लाने के लिए कोई इक़दाम करे, यानी कि BTB पर जो उनका फोकस था, वो चाहते हैं टैक्स नेट भी बढ़े, टैक्स बेस भी बढ़े। आप इसको किस तरह देखते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा ही अच्छा जवाब जो है वो प्रेसिडेंट साहब ने दिया आपको, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जी जी। ये जो इंफॉर्मेशन है FBR के पास, उनका कहना ये है कि हमारे पास 2.50 लाख लोग ऐसे हैं जिनको टैक्स नेट में आना चाहिए, लेकिन वो अपने गोशवारे दाखिल नहीं करते हैं। जी जी। और ये बात सिर्फ अभी साहब का गवर्नमेंट नहीं, बल्कि इससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी वो भी ये बात करते आई हैं, बिल्कुल शक नहीं इसमें। अब जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा है उसमें तो सिर्फ वो बात कर रहे हैं 30 लाख कमर्शियल कनेक्शंस की। जी जी। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास, जिनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री, जिनकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, दूसरी जो इन्फॉर्मेशन सारी उनके पास पड़ी हुई हैं। जी जी। तो अब सवाल जहाँ ये पैदा होता है कि ये इसको इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज क्यों नहीं किया जा रहा। जी जी। इतनी देर से, गुज़श्ता 5 साल से हम ये बात सुन रहे हैं कि इतनी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कर लिया जाए प्रॉपरली तो तादाद बढ़ सकती है, और उसके लिए FBR ने बहुत सारा काम भी किया हुआ है और वो चाहते भी हैं कि जी सब लोग नेट में आ जाएं। तो अगर वो सारे लोग नेट में आ जाएं, इनका बोझ कम हो जाएगा, बजाय इसके कि बार बार एक ही लीमू से आप रस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर ज़्यादा गवर्नमेंट को फोकस कर। मिसाक मईशत जो है, मैं समझता हूँ कि ये इसका तल्लक जो है ये सियासतदानों से नहीं होना चाहिए। दूसरे मुल्कों में जो मईशत को कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाने वाले लोग होते हैं, वो अलग होते हैं। सियासत करने वाले लोग जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो जो सियासत करने वाले लोग हैं, अगर वो वही मईशत को बनाएंगे, उसको मईशत को कंट्रोल करेंगे, तो क्या होगा कि जब उनकी गवर्नमेंट चली जाएगी तो वो मईशत का जो भी सिस्टम है सारा वो ख़त्म हो जाएगा।
نئے والے آئیں گے, پھر نئے والے جب معیشت یہ نہیں ہے کہ ایک دن میں اس کو جو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا ایک دن میں خراب کیا جا سکتا ہے, پھر سے وہ اے بی سی سے شروع کریں گے اور جب وہ ایس تک پہنچیں گے تو پھر وہی معاملہ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کے لیے جو ایکسپرٹس ہیں, جو اکانومسٹ ہیں, جن کا کام ہے وہ ان کو ایک الگ سے رہنا چاہیے. سیاستدان آتے جاتے رہیں, وہ اپنا کام کرتے ہیں. لیکن آج تک ہوا نہیں ہے سر. یہ ہماری بدقسمتی ہے. شارٹ ٹرم پالیسی میں آج جو بھی حکومت آتی ہے وہ لانگ ٹرم سوچتے کچھ نہیں, شارٹ ٹرم سوچتے ہیں اس کو پورا کر لیں تو یہ معاملہ حل ہو جائیں گے. یہی ہماری سابق حکومت نے 3-4 صدارتی آرڈیننس جاری کی تاکہ جو عوام کو ریلیف دیا جا سکے, لیکن لانگ ٹرم پالیسی تو اچھا, میں اس پہ اچھی, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جب کوئی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی اپنی پالیسیز دیتی ہے. اور اس سے میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. مثلاً کہ ابھی یہ جو ہے جنوری میں ایک پالیسی جو سابقہ ہماری گورنمنٹ دے کے گئی ہے جو کہ انڈسٹریز کے لیے ہے, اب اس میں یہ ہے کہ اس کے لیے 5% ٹیکس بھی ادا کریں گے, اور اس میں اس کے جو جس آرڈیننس کے ذریعے آئی ہے اس آرڈیننس کی جو ٹوٹل ڈیز ہیں اس کے پاس 120 دن ہیں. ٹھیک ہے, اس کو 120 دن کے اندر اس کو ایکٹ بننا جو ہے وہ ضروری ہے. اب جو نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ اس پالیسی کو ہونا تو چاہیے کہ جو معیشت دان ہے وہ جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا اس کو کنٹینیو کریں. وہ اس کو کنٹینیو نہیں کرے گی. اس میں کنٹینیو نہیں کرے گی اس وجہ سے کہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں, یہ امپلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. جو بنائی گئی وہ بڑی جلدی میں بنائی گئی. اس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کو میرا خیال میں ایف پی آر کی جو پالیسی ونگ ہے اس سے مشورہ ہی نہیں کیا گیا. تو جب یہ پالیسی ختم ہو جائے گی, ایمنسٹی ختم ہو جائے گی, اس کا مطلب ہے کہ نئی گورنمنٹ پھر سوچے گی کوئی اور ایمنسٹی دی جائے. جب پھر ایمنسٹی دی جائے وہ کامیاب ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتی, یہ تو 100% فیل ہونی ہے. اب اس سے پہلے جو اب گورنمنٹ آئی ہے, جب ان کی پہلے گورنمنٹ تھی تو انہوں نے ایک ایمنسٹی دی ہوئی تھی جو کہ لا میں بلٹ ان تھی. لا میں بلٹ ان تھی. ایک سیکشن انکم ٹیکس کا سیکشن 65D تھا. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو نئی انڈسٹری لگائے گا اس کو 5 سال کے لیے ٹیکس نہیں ہوگی, یعنی اس کا 100% ٹیکس کریڈٹ ملے گا. ایک کلاس تھی ہماری 86 جس کو ختم کر دیا گیا, اور اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اس میں جو بھی کوئی بندہ انویسٹمنٹ کرے گا وہ انویسٹمنٹ کے بارے میں بھی کوئی کویسچن نہیں کیا جائے گا. بالکل صحیح ہے. وہ اس پالیسی کو ختم کر کے یہ پالیسی جس میں آپ کو 100% جو ہے وہ ایمنسٹی تھی انویسٹمنٹ کی, جس میں 5 سال کی چھوٹ تھی, اس کو ختم کر کے یہ جو ایمنسٹی ہے اس کو کیسے کامیاب ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس کو چاہیے یہ کہ یہ وہی سیکشن 65D جو ہے اس کو ریسٹور کرے اور کلاس 86 جو ہے اس کو ریسٹور کرے, اور وہ زیادہ کامیاب ہو جائے گی. یہ اچھے طریقے سے ہو جائے گی. 100 اچھا, اب کیا ہوا کیا ہے, پرابلم کہاں آئے گا؟ پرابلم یہ آئے گا کہ جن لوگوں نے اس آرڈیننس کی وجہ سے یہ انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کر دی ہے, یہ جب آرڈیننس لیپس کر جائے گا تو جن لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کیا ہے, جو لوگ آگے فردر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے, جس طرح آپ نے پہلے فرمایا کہ معیشت جو ہے سیاستدان آتے ہیں تو جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. 5 سال کے لیے وہ آپ نے آنا, 5 سال کے لیے ہم نے آئے, معیشت میں لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ لوگ سفر کرتے ہیں. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک الگ سے ونگ ہونا چاہیے, سیاستدان آتے جاتے رہے, بجٹ بنانے والا علیحدہ ونگ ہو اور پالیسی بنانے والا الگ, اور جو انفورسمنٹ ٹیم ہے ڈپارٹمنٹ کی وہ علیحدہ ہو, ٹیکس کلیکشن والی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں رانا صاحب. حسن القادر صاحب, بریک سے جانے سے پہلے آپ کو ایک سوال چھوڑ رہا ہوں. ہمارے ٹیکس نظام میں ویسے ہر حکومت کا یہی نعرہ ہوتا ہے اس کو ہم بہتر کریں گے. اب جو حکومت ہے وہ بھی اس کو 30-40 سال کا تجربہ ہے ٹیکس نظام کا. ہمارے ٹیکس نظام میں بہتری لانے میں سب سے زیادہ رکاوٹ کیا ہے؟ ڈسکریمنیشن ہے یا اور کچھ ہے؟ اس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں, اور آنے والے بجٹ جو آ رہا ہے اس پر کیا گہری نظر رکھتے ہیں, وہ بھی ہمیں بتائیے گا. لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی حسن صاحب. جی, آپ نے بھی صاحب بڑا اہم سوال کیا ہے. اور دیکھیں آپ نے جو بات کی کہ تبدیل کوئی چیز اگر ہم کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بہتری کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہوتی کیوں نہیں ہے. جی ابھی رانا صاحب نے جیسے ابھی رہنمائی فرمائی اور بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ 30 لاکھ کا ایشو نہیں ہے. آپ کے پاس, آپ سے مراد ہے FBR,
چاہے حکومت کوئی بھی ہو، FBR کے پاس ایک پراپر اوتھینٹیکیٹڈ ڈیٹا موجود ہے کہ کون کون آپ کے پاسبل ٹیکس پیئر ہو سکتے ہیں. ایک تو خدا را ہاتھ جوڑ کے ایک میری ریکویسٹ ہے آنے والی حکومت سے کہ یہ کانسیپٹ ختم کریں کہ جی ہم نے فائلر بڑھانے ہیں. خدا کے لیے ٹیکس پیئر بڑھائیں. فائلر بڑھا کے ہمیں آج تک کچھ نہیں ملا. ہم نمبر آف ریٹرن بڑھا دیتے ہیں. سر میں وہی عرض کرنے لگا ہوں نا سر، میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ ٹیکس پیئر بڑھائیں اور PRA کو دیکھیں کہ جیسے وہ ورٹیکل انٹیگریشن کے ذریعے انہوں نے BTB کی اور انہوں نے ان ایریاز کو دیکھا کہ کہاں سے ٹیکس کلیکٹ کیا جا سکتا ہے، اس پہ فوکس کریں. اور دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے کہی کہ تبدیل کیوں نہیں ہو رہا نظام یا بہتری کیوں نہیں آ رہی، اس کے پیچھے ہماری انٹینٹ ہے. ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس کے ذریعے جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، باقی جو سرویز کرائے اس کے ذریعے جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے، یا نادرا کے ذریعے جو ڈیٹا ہے، لیکن ہم کسی قسم کی انٹینٹ نہیں رکھتے براڈننگ کی. ہم یہی کرتے جا رہے ہیں کہ جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہے اس کو ہم سکویز کرتے جا رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری شاید کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہم بلانگ کرتے ہوں، یہ پولیٹیکل بات نہیں ہے ہماری، ایکچولی پولیٹیکل ول یا انٹینشن نہیں ہے ٹو انفورس دا لا. ہم لا کو انفورس نہیں کرنا چاہتے. جو بیسیکلی ٹیکس پیئر ہے، جو ٹیکس دینے کا مجاز ہے، اس کو ٹیکس جو ہے دینا چاہیے. اور میں تو اس سے بیونڈ یووی صاحب کہتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ چاہے آپ نل کی ریٹرن لے لیں، ہر وہ شخص جو 18 سال سے زیادہ عمر کا ہے اس سے آپ ریٹرن فائل کروائیں، تاکہ ایک پاکستانی شہری کو ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو کہ میں نے ریٹرن فائل کرنی ہے، چاہے میری انکم ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہو ٹیکس کا کانسیپٹ. ڈسکریمنیشن جو ہے حسن صاحب، ایک بندہ POS کا سافٹ ویئر انسٹال کروا رہا ہے، جی اس کا رقبہ ہے، اس میں وہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ والا بیٹھا ہے، اس سے زیادہ سیل اس کی ہے، اس سے زیادہ وہ کر رہا ہے، لیکن وہ ٹیکس بھی نہیں کر رہا، POS بھی اس پہ نہیں لگا ہوا. یہ جو ڈسکریمنیشن ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہے ٹیکس پیئر کے لیے؟ تکلیف دہ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جی، جب آپ ٹیکس کی بات کرتے ہیں نا، تو اگر میں ٹیکس کی بات کروں تو بینگ اے کنسلٹنٹ میں بات کروں گا کہ میرے خیال ہے سر بھی ایگری کریں گے کہ ٹیکس پیئر جو ہے نا ٹیکس کو دیکھتا ہے ایز اے کاسٹ آف بزنس. وہ کمپلائنس کاسٹ ہے، اس کی کمپلائنس کاسٹ بھی ہے، اور جو ٹیکس پے کرنا ہے وہ بھی اس کی ایک کاسٹ ہے. اور وہ دیکھتا ہے کہ جب میرا کمپیٹیٹر جو ہے وہ کاسٹ پے نہیں کر رہا تو وہ کہتا ہے کہ جی میرا تو مقابلہ ہی ختم ہو گیا. مثال کے طور پہ ایک آدمی 35% ٹیکس پے کر رہا ہے اور ایک آدمی ٹیکس سے بھاگا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں نا مقابلہ کہاں رہ جاتا ہے. حسن بھائی دوسرا یہ بھی ہے نا، بڑا ایک اچھی ایک وہ ڈاکٹر شفاق صاحب چیئرمین صاحب نے بات پچھلے دنوں میں کہی تھی، POS کے ذریعے ہم 10,000 ارب روپیہ اکٹھا کر سکتے ہیں. جی اگر POS اتنا اچھا سسٹم ہے، باقی اس سے 10,000 ارب اکٹھا ہو سکتا ہے. یہی حکومت کہتی ہے ہمارے 8,000 ارب روپے کا اخراجات ہے مجھے، اگر 10,000 اس سے ہو جاتا، اگر اس پہ ڈبل محنت کر لی جائے، یہ 10-15 ہزار ارب تک پہنچے تو دوسرے ٹیکسز کی ضرورت ہے. دیکھیں POS کا جو مسئلہ ہے نا، POS کا بھی مسئلہ یہ ہے یوبی صاحب، دیکھیں POS میں یہ ہے کہ آپ بیسیکلی کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی قومی کام نہیں، سابقہ حکومت کی بات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے POS کا سوال کیا نا کہ POS کی ریئلٹی کیا ہے. دیکھیں POS کی ریئلٹی بھی یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ لوگوں کو ٹرین کریں، لوگوں کو اویئر کریں اور اس چیز کو پراپر امپلیمنٹ کریں، اس کی کیمپینز رن کریں، اس طریقے سے جب آپ چیز کریں گے تو وہ کامیاب ہوگی. آپ نے کیا کیا، آپ نے اس چیز کو امپلیمنٹ کرتے ساتھ ہی کہا کہ جی 10 لاکھ کی پینلٹی ہوگی، 15 لاکھ کی ہوگی، اور پھر نہیں کریں گے تو 20 لاکھ کی ہوگی، اور آپ نے لوگوں کو کروڑوں کے نوٹسز جاری کر دیے. ابھی بھی میرے سامنے کیسز آتے ہیں کہ آلدو اس کے اوپر ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کیا ہے، جی بالکل ٹریبونل کا آرڈر آ گیا، لیکن اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے کہ جو نہیں ہو رہے، انٹیگریٹ نہیں ہو پا رہے، اس کے اوپر بھی آپ جو ہے نوٹسز ایشو کر رہے ہیں. اور اگر دوسرا رخ دیکھیں آپ تصویر کا، تو اس میں بھی آپ کی دیکھیں نا کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے نا کہ FBR کتنے POS سسٹم لگائے گا. اس سوال کا جواب دینا. اچھا ایسے کیسے قانون ہے انکم ٹیکس میں حسن صاحب جن کو سمجھتے ہیں آپ رکاوٹ ہے ٹیکس نظام بہتری میں؟ دیکھیں جو ٹیکس نظام بہتری پہ رکاوٹ ہے نا، جو بھی چاہے آپ انکم ٹیکس کی بات کریں، چاہے آپ سیل ٹیکس کی بات کریں، اگر آپ بیسیکلی بہتری لانا چاہتے ہیں، دیکھیں انکم ٹیکس آرڈیننس کی روح سے جو ٹیکس پیئر ہے وہ ایک پارٹنر کی حیثیت رکھتا ہے. اور پارٹنر کو جب آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے تو وہی ٹیکس دے گا، اور جب اکانومی کا پہیہ چلے گا تبھی ٹیکسیشن کٹھی ہوگی. تو اس کے ذریعے اگر آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ڈسکریشنری پاورز آپ نے دی ہیں، سب سے اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ جو آڈٹ ہے، میں اس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ہر 3 سال بعد یا سال بعد آڈٹ کرنے پہ آ جاتے ہیں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جی سال بعد آڈٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم 122(5)(a) بھی کر سکتے ہیں، ہم 161(2)(05) بھی کر سکتے ہیں. تو ٹیکس پیئر کا تو پورا سال آپ کی کمپلائنس میں ہی لگ جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ٹیکس پیئر کو پروو نہ کریں. ہم بینگ اے کنسلٹنٹ یا ہم بینگ دا ممبر آف دا ٹیکس بار، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پروو نہ کریں. پروو ضرور کریں، لیکن اس کا حضور ایک طریقہ کار ہے نا. آپ 5 سال کا پیریڈ رکھیں یا 3 سال کا پیریڈ رکھیں. پہلے ایک قانون آیا تھا کہ جی آڈٹ 3 سال میں ایک دفعہ ہوگا، وہ بات سمجھ میں آتی تھی. اب آپ نے اس کو بھی ختم کر دیا. اب آپ ہر سال آڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب ٹیکس پہ ہر سال بھی اور جب چاہے کرنا چاہتے ہیں، اور ڈسکریشنری پاور ایسی ہیں
کہ آپ جب چاہیں آڈٹ کے لیے بلا سکتے ہیں. میں رانا صاحب سے لے لیتا ہوں. رانا صاحب جس طرح حسن صاحب آڈٹ کی طرف اشارہ کروایا ہے, 50,000 ارب سے زیادہ ہمارا قرضہ ہے. اگر ان غیر ملکی قرضوں سے نجات ملک چاہتا ہے, پاکستان چاہتا ہے ہم ترقی کریں, تو اس کے لیے ٹیکس نظام میں ٹیکس آمدن کو بڑھانا ہوگا, اخراجات سے زیادہ آمدن بڑھانی ہوگی. تو کیا طریقہ کار ہے؟ یہ آڈٹ کا نظام جس طرح پہلے سرکل زون تھے, آڈٹ 3 سال بعد ہوتا تھا, وہ ٹیکس جو ہدف تھا وہ بھی پورا ہوتا تھا, ٹیکس بیس بھی بڑھتی جا رہی تھی. اب آج ہم الٹ چل رہے ہیں, ود ہولڈنگ پہ انحصار کر رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز کے بجائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اس کا جواب دینے سے پہلے یہ آپ کا سوال بڑا اہم ہے. ابھی جو پی او ایس کی آپ بات کر رہے تھے, وہ چونکہ یہ بڑا برننگ ایشو ہے, اس میں لوگوں کو اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے میں آپ کی وساطت سے تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. تو اثر نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا. اب اس کا لا جو ہے انہوں نے کیا بنایا ہے کہ ایف بی آر وہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے ایک ایس ٹی جی او آرڈر جو ہے وہ جاری کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی یہ کراچی کے لوگ ہیں, اتنی لسٹ ہے, یہ لاہور کے ہیں, یہ پشاور کے ہیں, ان کو جو ہے انٹیگریٹ ہو جانا چاہیے ایف بی آر کے ساتھ. نہ دیکھو یہ ایک آرڈر ہے, وہ اس کے لیے نہ اس کو کوئی وہ اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں, نہ کوئی اس کے لیے ایک سپیکنگ آرڈر پاس کرتے ہیں کہ بھئی اس کو کیوں ہونا چاہیے, اس کی دکان بڑی ہے, اس کی سیل بڑی ہے, اس کا کیا چیز ہے, کچھ بھی نہیں لکھتے. صرف نام لکھنا ہے, نام لکھ دینا ہے کہ جی یہ ایوبی صاحب اس کو انٹیگریٹ کر دیں. یہ جو ہے وہاں سے کچھ پیسے مل جائے تو وہ اس میں کھاتے میں سے نکل بھی جاتا ہے. نہیں, وہ میں بتاتا ہوں. آگے کیا ہے کہ جب اس کا نام غلط آ گیا, پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس شخص کا نام آ گیا ہے, اب وہ اس کے اوپر اونس لائی کرتا ہے کہ وہ بتائے کہ میں اس میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, وہ خود بتائے. پھر اس کے لیے کیا ہے کہ وہ ایک اپلیکیشن دے, اس کے ساتھ سارے ڈاکومنٹس لگائے, وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے. پھر وہاں ایک ان کا محکمے کا ایک نمائندہ جاتا ہے, وہاں جا کے جو اس نے باتیں کی ہیں اس کو وہ دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد وہ آپ کو معلوم ہے آگے رپورٹ کس طرح, اس کی ایک رپورٹ کرتا ہے, رپورٹ وہ اپنے آفیسر کو کرتا ہے, اس کا آفیسر آگے کمشنر کو بھیجتا ہے, کمشنر آگے چیف کمشنر کو بھیجتا ہے, چیف کمشنر آگے ایف بی آر کو بھیجتا ہے. تو یہ اتنے پروسیجر میں اس کو پہلے, جیسے ابھی قاضی نے بتایا کہ پہلے 5 لاکھ کی پینلٹی لگ گئی, 10 لاکھ کی لگ گئی, 20 لاکھ کی لگ گئی, 30 لاکھ کی لگ گئی, یہ اس کو پینلٹی لگ جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو اس نے ان پٹ ایڈجسٹمنٹ لینی ہے وہ سیل ٹیکس کی وہ لینی ہے, وہ اس کو ڈس الاؤ ہو جاتی ہے, وہ 60% تک جو ہے اس کو ڈس الاؤ ہو جاتی ہے. تو وہ اب اتنے جو ہے مہینے 2 مہینے کا جو پروسیس ہے اس میں تو وہ کیا کرے گا, وہ تو یا دکان بند کر کے چلا جائے گا یا وہ آپ کے گلے پڑے گا. تو کوئی اس طرح کا اس کو کرنا ایک اچھا. دوسری بات اس میں امپورٹنٹ کیا ہے کہ ایک شاپ ہے, اس کا ایریا ہے 1100 اسکوائر فٹ, دوسری شاپ اس کے بالکل ساتھ والی اس کا ہے 900 اسکوائر فٹ. اب جس کا 1100 اسکوائر فٹ والی شاپ ہے وہ چیز بیچ رہا ہے 117 روپے کی, اور ساتھ جس کا 900 والا ہے وہ چیز بیچ رہا ہے 100 روپے کی. تو اب جو 1100 والی شاپ کیسے چلے گی؟ تو یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, اس کو یا تو جو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, یا اس کی ضرورت یہ ہے کہ آن بورڈ کر دیں, آن بورڈ کر دیں, سب کو جو ہے وہ یا تو انٹیگریٹ کر دیں یا سب کو چھوڑ دیں, تاکہ یہ ایک ہیلتھی بزنس ہوگا, لوگوں کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی. اب آپ کا وہ سوال آ گیا وہ بجٹ والا کہ جی جو ہمارے قرضے ہیں کیا اس کی تجویز ہے, کیسے کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عام یہی خیال ہے کہ جو کیس آڈٹ میں آ جاتے ہیں ان کو گورنمنٹ کو اس سے بہت زیادہ ریونیو مل جاتا ہے, جو کہ غلط ہے. یہ ڈپارٹمنٹ ایف بی آر خود بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ 3 سال بعد نہیں, ہم آڈٹ کے ذریعے یہ ریکوری کر ہی نہیں پاتے. کیا ہوتا ہے کہ ایک آڈٹ کیا ہے, آڈٹ ایک پاس ایف بی آر کے پاس اختیار ہے, سیکشن 214 سی ہے کہ وہ اس کو سلیکٹ کر سکتا ہے, وہ نہیں کرتا. کمشنر کے پاس پاور ہے سیکشن 177 انکم ٹیکس میں, 25 سیکشن کے تحت سیل ٹیکس میں, وہ آڈٹ میں سلیکٹ کر لے. اس کے بعد ایک اور ہے 122(5) یہ سیکشن ہے جس میں ایڈیشنل کمشنر کے پاس تفصیلات, پھر اس کے بعد ڈپٹی کمشنر کے پاس پاورز ہیں کہ وہ 122(5) لگا دے. اچھا, یہ سارا کچھ ان کے پاس اختیارات ہیں, لیکن آپ کا جو سوال جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا اس کے ذریعے کچھ ریونیو گورنمنٹ کو ملتا ہے, تو میرا اس پہ جواب ہے کہ ہارڈلی 10%, کیونکہ وہ جو آرڈر ہوتا ہے وہ فرسٹ اپیل میں بڑھانے میں ناکام ہی ہے نا. اس میں فرسٹ اپیل میں ختم ہو گیا, سیکنڈ اپیل میں ختم ہو گیا, اور الٹیمیٹلی وہ جو ہے وہ ٹیکس 0 ہو گیا. اور جو اتنا وقت ضائع کیا, اتنی مشینری زیادہ کی
وہ وقت وقت اگر کا ضیاع بھی کیا، افسر کے جو پیسے بھی اخراجات اچھا وہی وقت اگر نئے ٹیکس دار کو تلاش کرنے کے لیے لگایا جائے اور ان سے جو ڈیو ٹیکس ہے وہ لے لیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے پاس ان کا دعویٰ ہے کہ 2,50,00,000 لوگ جو ہیں، اگر ان کو ٹیکس لانے میں ہم اس کا 50% بھی لے رہے ہیں، 1,25,00,000 لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے آئیں، تو ہم اس پوزیشن میں ہو سکتے ہیں اگر 100% اپنے قرضے پے آف نہ کریں تو کم از کم جو ہے 70% تک قرضے پے آف کر سکتے ہیں۔ دیکھو اب رمضان مبارک جا رہا ہے، رمضان چل رہا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے ہی ہے، بچے کو بچہ روزہ رکھ لیتا ہے تو ماں کہتی ہے پانی پی لے، اور رب نہیں دیتا وہ پانی نہیں پیتا، یعنی کتنا رب سے وعدہ ہوتا ہے نا، ہم نے روزہ نہیں توڑنا۔ اس سے اگر بندہ عہد اپنے رب سے کرتا ہے میں نے پانی بھی نہیں پینا، کچھ کھانا بھی نہیں ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اگر یہی عہد ہماری حکومت یا ہم خود کر لیں تو یہ نظام بھی سیدھا ہو سکتا ہے، غیر ملکی قرضوں سے نجات بھی مل سکتی ہے، قوانین بھی سیدھا ہو سکتے ہیں، کیوں ایسا ہو سکتا ہے یہ نہیں؟ ہاں بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ عہد ہی کرنا ہے نا ہم نے۔ لیکن آپ کو اس کو اپنی جو نیشن ہے اس کو بلڈ کرنا ہے، اور نیشن کو کس نے بلڈ کرنا ہے اس مقام تک لانے کے لیے؟ وہ کس نے کرنا ہے؟ لیڈر نے کرنا ہے نا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ جب لیڈر جو میرا ہے وہ اس کو چور کہتا ہے، وہ اس کو چور کہتا ہے، وہ اس کو ڈاکو کہتا ہے، وہ اس کو غدار کہتا ہے، وہ اس کو غدار کہتا ہے، تو میں اور میرے بچے اور میرے جو چھوٹے ہیں بہت ہی چھوٹے ہیں وہ تو روزانہ جب یہ سنتے ہیں کہ میرا لیڈر ہے تو اس کی کریکٹر بلڈنگ اس بچے کی کیا ہوگی؟ معیشت کے لیے درست اقدام ہے، اس کے علاوہ اور بھی کوئی ایسے اقدامات ہیں جس پہ ہم آ سکتے میں عرض کرتا ہوں سیل ٹیکس پی او ایس چونکہ بات سیل ٹیکس سے چلتا ہے، اس پہ میری ایک تجویز جو ہے بینگ پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن جو میں ابھی پرپوزل میں بھیج رہا ہوں، اس میں ہمیں دو جو ہے نا وہ طریقے کی جا سکتے۔ پرابلمس کہاں آ رہی ہیں؟ پرابلمس جو ہاں وہاں آ رہی ہیں کہ جو لوگوں کو مال بیچتے ہیں آؤٹ پٹ ٹیکس دینا ہوتا ہے، ان کو ان پٹ ٹیکس کی انوائسز نہیں ملتی جس کی وہ ایڈجسٹمنٹ کر لیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس مجبوری وہ فیک انوائسز خریدتے ہیں، فلائنگ انوائسز خریدتے ہیں، اس کے لیے اس کو مینج کرتے ہیں، اپنی سیل کو کم کرتے ہیں۔ تو اگر یہ اس سسٹم سے ہم نکل جائیں ان پٹ ٹیکس والے سے، ہم اس میں سنگل ڈیجٹ کر دیں، دو کیٹیگریز بنا دیں، ایک وہ لوگ جو اپنی ان پٹ ایڈجسٹمنٹ لیں، ایک وہ لوگ جو اپنی ان پٹ ایڈجسٹمنٹ نہ دیں۔ جو ان پٹ ایڈجسٹمنٹ لیں ان کا 15% ٹیکس کر دیں، وہ جو بھی ان پٹ انہیں ایڈجسٹمنٹ لینی ہے وہ لے کے کر دیں، جن کو ان پٹ میسر نہیں ہے ان کا ریٹ 5% کر دیں، صحیح ہے، وہ اپنی سیل کا 5% دے دیں، وہ اس چکر سے نکل جائیں گے، ان کا ریونیو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا، لوگ بھی سکون میں آ جائیں گے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا ریونیو پر کوئی امپیکٹ نہیں ہے، صرف پروسیجر چینج کرنے سے کہ اس کو اس طرح نہیں اس طرح کر دیں، لوگوں کے لیے آسانیاں جو ہیں وہ پیدا کر دیں، اس سے ریونیو لوگوں کا گورنمنٹ کا جو ہے وہ بہت زیادہ آمدن میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ حسن القادری صاحب بریک سے جانے سے پہلے، کیوں بریک کافی ٹائم ہو رہا ہے، آپ کی طرف ایک سوال چھوڑ رہا ہوں۔ ویسے حکومت کے بھی نعرے ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کے بھی نعرے ہوتے ہیں، ہم یہ کر گزریں گے، لیکن یہ جس طرح ہمارے سیکٹر ہیں، پہلے زیرو ریٹڈ کو چھیڑا گیا، پھر پراپرٹی سیکٹر کو چھیڑا گیا، پھر حکومت نے ایمنسٹی بھی دی، آپ کیا سمجھتے ہیں بجٹ میں وہ جتنے بھی آرڈیننس آئے وہ اس کا حصہ بن پائیں گے، یا کون سے ایسے سیکٹر ہیں جن پہ خاص توجہ دے کے اپنی حکومت پاؤں پہ کھڑا کر سکتی ہے ملک کو؟ لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی حسن صاحب، ایک بات میں کہنا چاہوں گا، جیسے بھی سر نے ایک بات کی جو کہ انہوں نے کہا کہ جی کچھ کو ہم وداؤٹ ان پٹ ٹیکس لے جائیں اور کچھ کو ہم یہ کہیں کہ جی 15% پہ چلے جائیں، اور بڑی اچھی بات کی کہ پروسیجرل چینج ہونا چاہیے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ایوبی صاحب یہی ہے کہ ہم پروسیجرل چینج کی طرف نہیں جا رہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا بہت سارے ہماری چیزیں فائنل ٹیکس تھیں، ہم اس کو منیمم ٹیکس میں لے گئے، اب اصل کہانی یہ ہے کہ ہم پھر اس کو نارمل میں لے کے جا نہیں سکتے کیونکہ ہم ریفنڈ دے نہیں سکتے۔ تو پھر میرا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کو فائنل میں ہی رہنے دیتے، ریونیو آپ کو جنریٹ ہو رہا تھا، ٹیکس پیئر کو بھی آسانی تھی، آپ کو بھی آسانی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح جیسے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ جی اس میں بہتری اور کیسے لائی جا سکتی ہے، یا مثال کے طور پہ جیسے آرڈیننس کی آپ نے بات کی کہ آرڈیننس، اچھا اس میں آپ کو بتاؤں جو سب سے بڑا المیہ ہے جو ابھی رانا صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ جو مساق معیشت کی آپ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے آپ کا۔ رانا صاحب کا جو اشارہ ہے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ایک تھنک ٹینک کی طرف ہے
کہ ایک پراپر تھنک ٹینک ہو جو کہ ایک اسٹریٹجک پالیسی بنائے 10 سال 15 سال کی, اور اس پالیسی کو ارسپیکٹو آف کہ کون سی گورنمنٹ آتی ہے کون سی نہیں آتی ہے اس کو فالو کیا جائے, جیسے کہ ترقی یافتہ ملکوں میں کیا جاتا ہے. آپ اس کی مثال یو ایس اے سے لے سکتے ہیں, یو کے سے لے سکتے ہیں, آپ یورپ سے لے سکتے ہیں, وہاں اسی پریکٹس کو فالو کیا جاتا ہے. تو اس کو فالو کیا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے دور حکومت میں اگر ایک آرڈیننس نہیں آیا, کسی اور کے دور حکومت میں آیا اور میں پاور میں آ جاتا ہوں, میں کہوں نہیں جی جو آپ نے کیا وہ سارا غلط ہے اور جو میں نے کیا وہ سب ٹھیک ہے. تو اس پالیسی کے ذریعے نہیں چلنا چاہیے, ہماری ریزننگ ہونی چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس آرڈیننس میں کیا صحیح ہے اور کیا نہیں ہے. اور جہاں تک آرڈیننس کی بات ہے, معذرت کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی لا میکنگ پروسیس ہے اس کو جب تک آپ فالو نہیں کریں گے نا سر, وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. آرڈیننس کبھی بھی لارجر پبلک کے لیے ایکسیپٹیبل اس لیے نہیں ہوتا کہ اس پہ نہ تو ڈیلیبریشن ہوئی ہوتی ہے, نہ آپ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فائنانس کی جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے اس پہ کوئی بات ہوئی ہوتی ہے, اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی بحث ہوئی ہوتی ہے. تو جو چیز زیر بحث ہی نہیں آئی وہ ایکسیپٹیبل ٹو آل کیسے ہوگی, اور آپ اس کو کس طرح سروائیو کرائیں گے. تو الٹیمیٹلی اگر لیگل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ظاہر ہے آرڈیننس اگر ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تو 120 دن کے بعد لیپس بھی کر جائے گا. لیکن اگین آرڈیننس کا آنے کا مقصد یا جو اس کی انٹرپریٹیشن آف لا ہے, جو میں سمجھتا ہوں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو لا میکنگ پروسیس ہے اس کے اوپر ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے, اس لیے ہم آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں. اچھا, جتنے ہمارے افسران کے پاس ہر بجٹ میں اختیارات ثوابدید اختیارات بڑھا دیے جاتے ہیں. جی چیمبر بھی کہتا ہے وہ جو اختیارات ہیں ثوابدید اختیارات بڑھائے جاتے ہیں وہ اسٹیک ہولڈر کی مشاورت سے طے کیے جائیں, لیکن اسٹیک ہولڈر کی مشاورت سے تو شاید تجاویز بھی ہماری جو جاتی ہیں ان میں سے کم ہی دیکھی جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی, لیکن تجربے بعد میں کیے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے یوبی صاحب, جہاں تک تجربوں کی بات ہے اور جہاں تک مشاورت کی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں میں ہمیشہ اس چیز کا قائل ہوں کہ ٹیکس کلیکٹ کیا جا سکتا ہے. اگین بات کیا ہے کہ آپ اسٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھائیں, یہ بڑی انہوں نے خوبصورت بات کی ہے. اور اگر آپ یاد کریں تو ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب چیمبر سے ڈسکس کیا جاتا تھا کہ اگر اسٹیل انڈسٹری سے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار بہتر ہو سکتا ہے, ٹیکس بار کو ساتھ بٹھایا جاتا تھا, اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اب چیز ہونے کے بعد ہم لوگ سیمینارز کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے, رانا صاحب ایگری کریں گے کہ پاکستان ٹیکس بار کا, لاہور ٹیکس بار کا, ان لوگوں کا کام ہے اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں, جبکہ ایف بی آر جو ہے اویئرنیس کے معاملے میں بالکل زیرو ہے. ہاں پی آر اے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اویئرنیس دیتا ہے, لیکن یٹ اگین ایف بی آر کیوں نہیں دیتا. اور نیشنل سیل ٹیکس کی ریٹرن کا ایشو چل رہا تھا, اس بجٹ میں آپ سمجھتے ہیں کوئی بنے گا؟ دیکھیں اس میں نیشنل سیل ٹیکس کی کمیاں تھیں ان کو دور کیا جا سکتا سر. اس میں دیکھیں نا, جب میں یہ آپ کو تھوڑا سا یاد کرانا چاہوں گا کہ آئی کیپ نے ایک بڑا انعقاد کیا تھا نیشنل ٹیکس کانفرنس کا 2019 میں. اور ادھر تمام جناب جو تھے نا, پی آر اے کے, ایس آر بی کے پی کے, بلوچستان رجسٹریشن اتھارٹی, اور تمام آئی سی ٹی کے تمام ہمارے جتنے بھی عہدیداران تھے وہاں موجود تھے, اور وہ سارے پاکستان ٹیکس بار نے کیے تھے. کراچی میں بہت بڑا سیمینار کیا تھا. تو اس میں جو اصل اس سیمینار کا جو جز تھا نا, وہ یوبی صاحب میں آپ کو بتایا تھا. وہ جز یہ تھا کہ سارے اگری کریں گے کہ وہ جز یہ تھا کہ آپ ایک سنگل سیل ٹیکس ریٹرن تب تک نہیں لا سکتے جب تک قانون ہارمونائز نہیں ہوگا. ایک طرف آپ اورینٹیشن کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ ٹرمینیشن کی بات کرتے ہیں. کہیں آپ 13% لگا رہے ہیں, کہیں آپ 16% لگا رہے ہیں, کہیں آپ سیم سروس پہ کہتے ہیں کہ یار وہ 5% ہے جی, وہ فکسڈ ہے, وہاں آپ کہتے ہیں نہیں جی اس کے اوپر ان پٹ الاؤڈ ہے, کسی پہ الاؤڈ نہیں ہے. پھر ہر جگہ پہ مس میچ آف لا ہے. تو جب تک یہ مس میچ آف لا آپ ختم نہیں کریں گے, پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس پیئر تو یہ کہتا ہے کہ جی میں ایک ریٹرن فائل کروں, اس کا ایک چلان جمع کراؤں, وہ تو اسی گھپلے مسئلے میں پڑا رہے گا کہ میں نے پی آر اے کی مد میں کتنا چلان جمع کرانا ہے, میں نے ایس آر بی کی مد میں کتنا چلان جمع کرانا ہے, اور میں نے باقی مد میں. اب جیسے اگر انکم ٹیکس کی بات کریں تو انکم ٹیکس کا اچھا خاصا معاملہ چل رہا تھا کہ جی WWF جو ہے آپ کلیکٹنگ اتھارٹی ہیں, تو آپ اس کے اندر ریفنڈ ایڈجسٹ کر لیں. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنے کلائنٹ کو کیسے سمجھاؤں کہ WWF کا ہر دفعہ الگ چلان جمع کراؤ اور اس کا الگ چلان جمع کراؤ, اور ریفنڈ جب کہ اس کے کروڑوں کے پڑے ہوئے ہیں. کروڑوں کے ریفنڈ جو ہے وہ آپ ٹیکس پیئر کے واپس کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور WWF کا جو ہر سال 4 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ کا چلان ہے اس کا سولوشن یہی ہے وہ ٹیکس ریٹ کم کر دیں, ان پٹ ختم. دیکھیں اس میں یہی ہے نا, اس میں حوصلہ لینے کی بات, حوصلہ کرنے کی بات ہے یوبی صاحب. یہ سمپل میتھس ہے. جیسے ران صاحب نے کہا کہ 2.5 کروڑ لوگ ہیں آپ کے پاس, تو 2.5 کروڑ کے اوپر آپ ایک ایوریج کیلکولیٹ کریں کہ اگر آپ ٹیکس ریٹ ریڈیوس کر بھی دیتے ہیں تو آپ کہاں سے کہاں جاتے ہیں. اور میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں, آپ سر صرف 3 چیزیں کر لیں. میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ کریں, میں اس کرنٹ گورنمنٹ کے لیے کہتا ہوں. نمبر 1, آپ آڈٹ کو ریشنل کریں, 3 سال کے بعد کریں. آپ ڈسکریشنری پاور ختم کریں, اور آپ لوگوں سے یہ کہیں کہ جناب ہم پینلٹی لگائیں گے اگر آپ پراپر اپنی بکس ڈکلیئر نہیں کریں گے. ٹرن اوور ٹیکس کو آپ 0.5% بھی لے جائیں, اور آپ جو بینکنگ ٹرانزیکشن ہے اس کے اوپر کانسیپٹ لے کے آئیں کہ جی جو بینکنگ ٹرانزیکشن کرے گا اس کو ٹیکس ریبیٹ دیں.
دیکھیں جو آپ ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں نا, ڈیجیٹل کا تو سفر بڑا دور ہے, آپ کی تو کیش بیسڈ اکانومی ہے, آپ بینکنگ ڈیجیٹل ریونیو کا کانسیپٹ لائیں نا سر, ڈیجیٹل ٹرن اوور کا کانسیپٹ انٹرنیشنل ہے. اینٹی منی لانڈرنگ آ گیا, بینامی ایکٹ آ گیا, اتنے قوانین آگے اختیارات FBR کو اتنے مل گئے ہیں, تو پھر اس کے باوجود ہمیں نئے بجٹ بنانے کی ضرورت ہے نہیں. دیکھیں اس میں یہ سب اختیارات کا بھی ایک پرابلم ہے نا, میں آپ کو ایک عرض کروں گا آپ کی رانا صاحب کی اجازت کے ساتھ, کہ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں سر کسی بھی قانون میں. ایک ہوتا ہے کہ آپ ڈیزائن کرتے ہیں, ایک ہوتا ہے آپ آپریشنلی دیکھتے ہیں کہ کتنا امپلیمنٹیبل ہے قانون, صحیح ہے, کتنا چل سکے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قانون ڈیزائن تو کر لیتے ہیں, اب انکم ٹیکس آرڈیننس آیا, ہم نے وہ بھی امپورٹ کیا. جو بے نامی ٹرانزیکشن کا ایکٹ ہے, یا مثال کے طور پہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے, اس کی بھی اگر آپ ہسٹری میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی نہ دائیں بائیں کسی ملک سے آپ کو ملا ہے, اور ایکچولی آپ کے ملک پہ اپلائی نہیں ہوتا اور آپ یہاں پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. اور دیکھیں نا جو بے نامی ٹرانزیکشن ہے یا اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے, یا جو بھی مسائل ہیں ان کے بارے میں اویئرنیس کیا دی گئی, اور مور اور لیس آپ یہ دیکھیں کہ اینٹی منی لانڈرنگ کی ابھی تک ٹل ڈیٹ کتنے کورٹس ڈیولپ ہو چکے ہیں, کتنے کیسز ہو چکے ہیں, اور ان کو کس طرح سے ایڈجوڈیکیٹ کیا گیا ہے. میرا خیال ہے اگر آپ سر سے بھی یہ سوال کریں تو رانا صاحب ٹائم کم ہے. حسن صاحب, رانا صاحب کیونکہ سوالات تو کافی ہو چکے ہیں, پرپوزل یہ جس طرح قوانین آتے جا رہے ہیں, نئے سے نئے قوانین آ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں قوانین پہ زیادہ بنانے کی بجائے ہم نے آسانیاں پیدا کر کے لوگوں کو ٹیکس سینٹر میں لائیں, اپنے ٹیکس آمدن کو بلائیں؟ بالکل آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ اصل میں لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے ہیں. جی جی, لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں اگر, اور اس کا ایک خوف محسوس کرتے ہیں. اگر آپ ٹیکس گزار کے دل سے خوف نکال دیں جی جی, اور اس کو یہ سب بتا دیں, ثابت کر دیں کہ یہ جو آپ ٹیکس دینے جا رہے ہیں یہ آپ پر ہی خرچ ہونا ہے, آپ کے ملک پر خرچ ہونا ہے, اس کو یقین ہو, دلا دیں اس کو یقین جب ہوگا تو وہ ٹیکس خوش ہو کے دے گا, کیونکہ یہ میرے اوپر بھی خرچ ہونا ہے, وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکس لگ رہا ہے. جی جی, دو چیزیں, اور خوف جو ہے اوپر. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چور راستے نکالتے ہیں. جی جی, چور راستہ مثلا ہم نے کیا کیا کہ پچھلے سال میں انکم ٹیکس میں ایک سیکشن 75A انٹروڈیوس کرایا, جس میں چپکے سے ہم نے کہہ دیا کہ جی جو بھی 50 لاکھ روپے سے زیادہ کی آپ موویبل پراپرٹی پرچیز کریں گے, اس کے ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ اس کو بینکنگ چینل کے ذریعے کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو 10 لاکھ روپے سے زیادہ کی موویبل پراپرٹی سیل کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ تھرو بینکنگ چینل کریں. اب یہ خاموشی سے کر دیا گیا ہے لا, عام آدمی کو بیچارے کو معلوم نہیں, سمجھ نہیں آتی. جی, عام معلوم نہیں. اب کیا ہوگا کہ سال بعد یا 2 سال بعد اس کے پاس نوٹس آئے گا, اس میں کیا ہوگا کہ جی آپ نے یہ 50 لاکھ کے زیادہ سی پراپرٹی پرچیز کی ہے, اس کے اوپر سب سے پہلے تو آپ 5% پینلٹی دے دو, جس کا اس کا علم ہی نہیں ہے. جس کا اس کا علم نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز, بات درست ہے, لیکن جب لا بناتے ہیں اس کو تو پبلک کرے نا پہلے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو اچھا, اب وہ خوف اس کے دل میں ایک دفعہ ٹیکس, پھر اس کو نہ صرف پینلٹی لگنی ہے بلکہ جب اس نے پراپرٹی بیچنی ہے تو اس کو اس کی کاسٹ میں سے مائنس نہیں کرنا جو کہ اس نے پیمنٹ کیش کی صورت میں کی ہوئی ہے. جی جی, یعنی اس نے اگر 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی پرچیز کی اور اس کو اس نے 2 کروڑ روپے کی بیچ دیا تو وہ 2 کروڑ کا 2 کروڑ روپے ہی اس کا منافع تسلیم کیا جائے گا اور اس کے اوپر ٹیکس کا. تو یہ جو قوانین ہیں ان کو سادہ ہونا چاہیے, جی جی, ہر کاروباری آدمی کی فہم میں ہو, اور اس کے لیے آسانیاں, بہت ساری آسانیاں صرف پروسیجر تبدیل کرنے سے زیادہ سے زیادہ جائیداد خریدنی, گاڑی خریدنی, یہی سب سے زیادہ لین دین میں ہوتا ہے, یا کھانے پینے کو. اور تو رانا صاحب کوئی ایسی بڑی چیزیں نہیں ہیں جب عام جہاز خریدتے ہیں یا وہ بڑی چیزیں نہیں, وہ بھی تو ہے نا کہ جو پراپرٹی کسی نے پلاٹ زندگی میں ایک پلاٹ خرید لیا, سادہ کر دیں, عام بندے کو پتہ ہو بھائی میں نے یہ حکومت کو دینا ہے, یہ میرے سے آنا ہے, وہ بے ایمانی کی طرف جائے نا, وہ صحیح طریقے اور سے. جتنی ڈسکریشنری پارٹس جو ابھی بات کر رہے تھے, جو ڈسکریشنری پارٹس ہیں اسیسنگ آفیسر کے پاس, اس کو کم از کم کرنا. ہم جب پریکٹس میں تھے پرانے شب شروع کی پریکٹس, وہی اس کی وجہ سے خوف ہے نا. اس کی پہلے اس کا یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی آفیسر نے کسی کی ایڈیشن کرنی ہے, سیکشن 13 ہوتا تھا کہ یہ اس کی ایڈیشن ہم نے کرنی ہے, اب سیکشن 111 ہے, اس میں کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ آفیسر اپنے ایڈیشنل کمشنر سے پرمیشن دے کہ میں یہ اس کو ٹیکس لگانا اتنا جانا چاہ رہا ہوں, مجھے اجازت دیں. اس میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی اس وقت بھی ہوتی تھی لیکن کم ہوتی تھی. جی جی, اب جو ہے اس کے پاس اتنی ڈسکریشنری پاورز ہیں کہ ایک اسیسنگ آفیسر جو ابھی آیا ہی ہے اس ٹریننگ دے کے, اس کو اگلے دن چارج دے دیتے ہیں, وہ کیا کہتا ہے 10 کروڑ روپے کی ایڈیشن کر دے, 20 کروڑ روپے کی ایڈیشن کر دے, اس بندے کو ہینگ کر دے. اتنی بڑی ڈسکریشن جو ہے اس کے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اسسمنٹ افسران کے اوپر بھی. رانا صاحب آپ کو بہت شکریہ, حسن صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, جس طرح کہ ہمارے آج ایکسپرٹ نے گفتگو کی, ٹیکس نظام میں اگر بہتری لانی ہے, اس کو سادہ کرنا ہے, آسان کرنا ہے, لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے, تو زمین حقائق کو دیکھ کر اور اسٹیک ہولڈر کی مشاورت سے ایسے قوانین اور
اور پالیسیاں بنائی جائیں. حکومت آئے جائے لیکن قوانین اور پالیسیاں وہی چلتی رہیں. ٹیکس نظام میں بہتری بھی آ سکے گی اور ہمارا جو قرضہ ہے وہ بھی اتر سکے گا اور مزید قرضے سے ہم ملک کو بچا سکیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.